बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से पहले कुछ कॉलें आई हुई थी और उन कॉलों के इंशाल्लाह जवाब देंगे और फिर अपने जो वाक़या है मस्जिद अल-अक़सा के अंदर जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का और इसी तरह जो बाकी वाक़यात हैं सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम का, उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ सवालात थे और ऐसे करते हैं, एक दो कॉलर्स हैं उनकी तरफ भी जाते हैं और फिर सवालात की तरफ आते हैं। कॉलर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसिस मोहम्मद रियाज बोल रही हूँ दोबारा ब्रिस्टल से। जी जी तो पहले वो कॉल ड्रॉप हो गई थी, तो सिर्फ मेरा एक और सवाल था। मैंने ये भी पूछना था कि कुछ वो ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आज रात वो खाना काबा में के आसपास ना वो जो चांद है वो तवाफ करेगा। तो उसका भी मैंने मालूम करना था कि ये कहाँ तक सच है, क्योंकि कुछ साल पहले भी ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। तो कह रहे थे कि रात को ना 3:25 AM अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दुआ करनी चाहिए। तो ये भी एक मेरा सवाल था कि ये भी पूछना था आपसे। ठीक, बहुत अच्छा। जी चलो, आपने सवाल किया है और जी जितने भी सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उन तक जी आपका सवाल भी पहुंच गया और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत जी रोशनी भी ठीक है। डालूंगा तो कि तो ये ज़रूर बताना अगर कभी आपका जो पालस्ताइन का प्रोग्राम अगर कभी रिपीट होगा, क्योंकि हम लोग भी इस साल मई में गए थे मस्जिद अल-अक़सा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था। तो सबको जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, आई वुड रेकमेंड कि जी जितना हो सके जिन जिन साथियों ने अभी तक वहाँ का सफ़र नहीं किया है, तो आई जी रियली वुड रेकमेंड कि आप वहाँ का सफ़र करें। जी बहुत ही अच्छी जगह है, जी सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। और इतना भी नहीं बल्कि ये तीन हमारे जो अहम मकामात हैं, मक्का, जी मदीना, उनमें से जी तीसरा मकाम जो है वो मस्जिद अल-अक़सा है। तो जी बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह आप गए हैं और जी लोगों को भी आप भी तरग़ीब अल्हम्दुलिल्लाह देवें ताकि ऐसा जी ना हो कि उस जगह को लोग भूला न देवें। तो नहीं नहीं, वहाँ हम लोग तो यहाँ पे तो बहुत लकी है, क्योंकि हम लोग तो जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं है। अगर थोड़ी बहुती होती भी एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो आगे जाके बिल्कुल इतनी बरकतें हैं, तो वो सब वो ना ठीक हो जाता है। सही, ठीक, तो इंशाल्लाह आप जी सुनते रहें और जी इंशाल्लाह सबसे पहले जो ठीक आपने है, बात, जज़ाकल्लाह ओके, खैर। सबसे पहले इस तरह करेंगे कि एक सिस्टर ने सवाल किया था और उन्होंने तौबा के बारे में कि तौबा हमें किस तरह करनी चाहिए, नंबर एक। और दूसरी बात कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये कहा और वो रिश्तेदार वो गुनाह करते रहते हैं। अब मैं उनको रोकती रहती हूँ लेकिन फिर भी वो गुनाह करते रहते हैं। तो अब इसका हल क्या है और उसका तरीका क्या है? तौबा असल में हर मुसलमान पर बल्कि हर शख्स के ऊपर ज़रूरी है। और तौबा उसका दरवाज़ा हर वक्त खुला है। जिस वक्त भी आप तौबा करेंगे, दिन में, रात में, लेटे लेटे, खड़े खड़े, बैठे बैठे, जिस सूरत के अंदर भी आप करेंगे, आपकी तौबा अगर उसके अंदर तीन सिफतें होंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तौबा को ज़रूर कबूल करते हैं। और तौबा के कोई ख़ास अल्फाज नहीं है। दिल से इंसान ये कहते कि या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ या मैं माफ़ी मांगती हूँ। अपनी ज़बान के अंदर, अरबी के अंदर इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अरबी के अंदर, अपनी ज़बान के अंदर या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, इंग्लिश के अंदर ओ अल्लाह आई रिपेंट टू यू, ओ अल्लाह फ़ॉरगिव मी। जौन सी ज़बान, जो भी ज़बान के अंदर आप तौबा करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ज़बान को समझते हैं, तुमसे बेहतर समझते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा ज़रूर कबूल करते हैं, बशर्ते कि उसके अंदर तीन सिफतें हों। और वो तीन सिफतें कौन सी? फरमाया सबसे पहली सिफत यह है कि नदामत अलल माज़ी, माक़बल पास्ट के ऊपर इंसान नादिम हो कि ये जो मैंने काम किया था, ये मैंने गलत काम किया था, गुनाह का काम किया था, मुझसे हो गया था, ये चाहे मैंने जानबूझ कर किया था, अल्लाह की नाफरमानी मुझसे हो गई है। तो माक़बल के ऊपर, माजी के ऊपर नदामत, नंबर एक। फ़िलहाल प्रेजेंट, प्रेजेंट उस गुनाह को रोक दो, उस गुनाह से इंसान बाज आ जाए, रुक जाए। गुनाह कोई भी कर रहा था, हराम काम कर रहा था, नाफरमानी कर रहा था, जुल्म कर रहा था, कोई भी काम, तो फ़ौरन उस जुल्म को रोक देवे, फ़ौरन। तो प्रेजेंट के लिए ये, और मुस्तकबिल, फ्यूचर के लिए ये दिल से अहद कर ले, प्रॉमिस कर ले कि या अल्लाह इस गुनाह की तरफ मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो तीन ज़माने होते हैं, देयर आर थ्री टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, गिल्टी ओवर द पास्ट,
In the present, we stop anything we're doing wrong, stop it straight away. And for future, promise yourself that I will not do anything of this nature again. I will not do anything like this again. This thing, wrong thing that I am doing, I am going to stop it and not going to return back to it again. Anybody who has these three conscious intentions, Allah subhanahu wa ta'ala, and then asks Allah for sincere repentance, Allah subhanahu wa ta'ala accepts their repentance, accepts their tawbah, accepts their apology and forgives them. Of course, ایک چوتھی چیز ہے کہ انسان یہ تینوں کام کرے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس کی معافی ضرور قبول کرتے ہیں. ہاں البتہ چوتھی چیز اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے انسان پر ظلم کیا ہے یا اس کا حق مارا ہے یا اس کے اوپر کوئی زیادتی کی ہے تو پھر اس شخص کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنا یہ بھی ضروری ہے. تو یہ چوتھی صفت ہوتی ہے جبکہ اس کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, وہ شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کی حالت اس طرح ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں. یعنی اللہ رب العزت ایسے اس کو مٹا دیتے ہیں کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں. اور توبہ کرنا بڑا ہی آسان ہے, دل کے اندر پکی نیت ہو. اللہ رب العزت دل کی نیتوں کو جانتے ہیں اور انسان کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی, سنت مبارکہ یہ تھی کہ جو ہی آپ اپنی فرض نماز اپنی نماز فرض ختم کیا کرتے تھے تو عادت شریفہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دوسری طرف سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کہتے اللہ اکبر, اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ اگر ہم اس سنت پر شروع کر دیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اس وقت 3 مرتبہ جب استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ایک سنت ہے اور انسان کو اس کی عادت بنا دینی چاہیے کہ جو ہی میں اپنی فرض نماز ختم کروں تو کم از کم 3 مرتبہ فوراً میں اپنے استغفار 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھ لوں. تو 2-3 سوالات اور بھی باقی ہیں لیکن کچھ کالر ہیں, ان کی کال کی طرف جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا کویسچن ہے آپ سے, میں اعجاز بات کر رہا ہوں ڈنڈی سے. ڈنڈی سے یعنی اسکاٹ لینڈ سے اعجاز صاحب. جی ہاں جی. عقیدہ اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ اور ایمان میں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے ضرور. اگلے کالر کی طرف جاتے, ایک سیکنڈ میں ذرا یہ لیں. اچھا عقیدہ اور کال جی ٹھیک ہے. اچھا اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب آپ کے رمضان شریف میں جو پروگرام دیکھیں ابھی تک نہیں وہ دماغ میں ہے, اتنے اچھے پروگرام پیش کرتے رہے ہیں. جزاک اللہ. بس آپ دعائیں کرتے رہیں, اللہ رب العزت دین کی خدمت, پروگرام تو کیا مزہ آتا ہے. بس اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت نصیب فرماوے اور ہمیں اخلاص نصیب فرماوے. اور اللہ رب العزت جتنے بھی سننے والے ہیں, جتنے بھی حاجی صاحب میں نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ میری میں نے آپ سے ایک دعا کروانی ہے کہ میری جو ٹانگیں ہیں نا پنڈلیاں یہ بڑی بے جان ہے, اس کے لیے مجھے کوئی چیز بتائیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ ایسا کریں, دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ اس کی طرف بھی کوئی نہ کوئی بات کہیں گے انشاءاللہ. اچھا اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے مولانا صاحب, young girls nowadays, sister, before you carry on sister, where are you phoning from, can I just ask? Bradford. Okay, go ahead. Moulana, when young girls now are wearing hijabs as a fashion statement, what do you think about that? Okay, when you say fashion statement, what do you mean? Just elaborate on that, then the listeners, the viewers, they can understand what you're actually saying. When they're wearing it to look good and not just to cover their head, they're wearing it to look good as like. Okay, so what your point is that a hijab is supposed to be there as a means of covering yourself, not as a means of attracting somebody else. And you're absolutely right. Our hijab, our jilbabs,
are there to cover yourself, to adorn yourself, to keep yourself covered and protected. And you're right, it shouldn't be there to attract other people. That's the answer that you're looking for, inshallah. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں. وہ سسٹر نے ایک سوال کیا تھا اور وہ بہت مناسب ہے آج کل کے حالات کے ساتھ, اور کافی ٹیکسٹ میسیجز واقعی مسز ریاض برسٹل سے آپ نے جو پوچھا تھا, تو بہت سارے لوگوں کے آج کل واٹس اپ آتے رہتے ہیں, اور چونکہ خود میں واٹس اپ کے اوپر ہوں, اور اچھا ہے کیونکہ پھر پتہ چل رہا ہے کہ آن دا گراؤنڈ لیول کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو آج کل یہ سپر مون کے بارے میں there is all this talk about the super moon. And what is a super moon? اصل میں یہ سپر مون ہے کیا چیز, پہلے اس کو سمجھ لو جتنے بھی ویوز ہیں, کیونکہ ویسے ہاں نہ کے اندر جواب دے دینا کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے کیا ہے, یہ کافی نہیں میں سمجھتا ہوں. میرا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو سمجھا دوں کیا, تاکہ جن کو پتہ ہے ان کو تو پتہ ہی ہے, لیکن اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے, تو اس کی تفصیل عرض کر دوں. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری یہ جو دنیا ہے ارتھ, اس کو اس طرح رکھا ہے, اور اس کے ارد گرد جو چاند ہے وہ اس طرح گھوم رہا ہے. The moon is orbiting around the earth. اور عجیب بات یہ ہے کہ مون جو چاند ہے یہ ہماری جو دنیا ہے, اور اس کے ارد گرد جو چاند ہے وہ گھوم رہا ہے, اور یہ دونوں جو ہیں اس طرح گھومتے گھومتے سورج درمیان میں ہے, اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. یہ عجیب, اور قرآن کریم نے اس کا عجیب ایک نقشہ کھینچا ہے. وَكُلٌّ فی فلکن یسبحون, اور ہر ایک ان میں سے, چاہے وہ دنیا ہو, چاہے وہ چاند ہو, چاہے وہ یہ سورج ہو, فی فلکن اپنے فلک کے اندر, یسبحون وہ تیر رہا ہے. سورۃ یاسین کے اندر, تو جو لوگ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں انہوں نے اس کی تفسیر پڑھی ہوگی کہ تیرنے کا مطلب کیا ہے. اور اپنی تفسیر کے اندر, جی میری جو سنڈے کے دن اپنی مسجد کے اندر ہر سنڈے تفسیر ہوتی ہے ظہر کے بعد, تو اس کے اندر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے خاص الفاظ استعمال کیے ہیں, یسبحون وہ تیر رہے ہیں. تو جس طرح انسان پانی کے اندر تیرتا ہے, زمین کے اوپر کوئی چیز سالڈ, there's nothing solid underneath, نیچے کوئی سالڈ نہیں ہے کہ اس کے اوپر, ارد گرد کوئی سالڈ نہیں ہے, اوپر سے بھی نہیں نیچے بھی, لیکن وہ کبھی اوپر نہ آتا ہے کبھی تھوڑا سا نیچے جاتا ہے. اور سباہا کی طرح جیسے انسان تیر رہا ہے, اسی طرح یہ مون بھی, اس کے وہاں گریوٹی, دنیا کے اندر اسپیس کے اندر گریوٹی نہیں ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چاند ہے یہ دنیا کے ارد گرد اس طرح گھوم رہا ہے, لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی گول گول نہیں گھومتا, بلکہ یہ اوول, جیسے انڈا ہوتا ہے نا اوول, کہ ایگزیکٹلی گول نہیں, انڈا ایگزیکٹلی گول نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا اوول ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ہماری دنیا کے اندر کے جب گھومتے ہیں تو ایگزیکٹلی راؤنڈ نہیں گھومتا, بلکہ اوول کی طرح, اس طرح آ کر پھر اس طرح آ کر, اس طرح آ کر, اس طرح آ کر گھومتا ہے. تو بعض اوقات دنیا سے کافی دور ہو جاتا ہے, اور پھر نزدیک آتے آتے نزدیک کے بالکل نزدیک آتا رہتا ہے. تو اب یہ ہوا کہ بعض اوقات یہ جب دنیا کے بالکل قریب آ جاتا ہے, تو بالکل جب یہ نزدیک آ جاتا ہے دنیا کے, تو اس کو سپر مون کہتے ہیں. دنیا کے بالکل نزدیک, اس طرح بالکل نزدیک گھوم کر اوول کی طرح اس طرح گھوم کر دور چلا جاتا ہے, دور جاتے جاتے پھر نزدیک آتے آتے بالکل نزدیک آ جائے. تو یہ دنیا سمجھو بالکل نزدیک آ کر پھر چلتے رہتے دور, پھر اس طرح واپس آتا ہے. تو سال میں تقریباً اس سال میں 2016 کے اندر, ہمارا اب سال یہ 2016 گزرا ہے, تو اس کے اندر 6 مرتبہ اس طرح واقعہ پیش آئے گا کہ جب وہ بالکل نزدیک آئے گا, نزدیک گزر کر اور پھر دور چلا جائے گا. تو یہ 6 مرتبہ, اور 4 مرتبہ ہو گئی ہیں. اب ایک مرتبہ یہ آج کل والی جو رات ہے, اور ایک مرتبہ دسمبر کے اندر, دسمبر کی یہ تقریباً 14 تاریخ کو ایک مرتبہ آئے گا کہ دوبارہ یہ سپر مون. لیکن یہ جو آج کل کی رات ہے جس کے اندر آ رہا ہے, اس کو سپر مون بیسٹ کہتے ہیں, کہ یہ بالکل نزدیک آ جائے, اس سے زیادہ نزدیک وہ نہیں آتا, یہ سب سے زیادہ نزدیک ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا بہت نزدیک ہے, بہت نزدیک کا کیا مطلب, یہ نہیں کہ 4-5 میل کے فاصلے میں, پھر بھی 221,525 مائلز, مطلب 2.25 لاکھ میل پھر بھی دور ہے, تقریباً 221,000 مائلز دور ہے. تو اس کو یہ بہت نزدیک کہتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ 221,525 مائلز, اس کو بہت نزدیک کہتے ہیں, 2.25 لاکھ تقریباً میل, تو اس کو نزدیک. تو یہ جو بہت نزدیک آتا ہے نا, اور پھر بہت نزدیک آ کر یہ پھر چلا جائے گا. اور اگر آپ انگلینڈ سے دیکھنا چاہیں تو یہ تقریباً 5 بجے کے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں, شام کے 5 بجے کے وقت. تو خیر عرض کرنے کا مقصد کہ اس کو سپر مون کہتے ہیں, اور یہ
بہت دیر، یہ بہت جو نزدیک آتے ہیں نا، یہ جو نزدیکی والی یہ صورت ہوتی ہے، جیسے آج کل کی رات کے اندر بہت نزدیک آئے گا، اس لیے ایک تو مون ہوتا ہے سپر، مطلب آپ کو بہت ہی، اور چونکہ نزدیک آئے گا تو اس لیے آپ کو بہت بڑا نظر آئے گا، تو اس لیے وہ ایک ہوتا ہے مون، ایک ہوتا ہے سپر مون. تو یہ نہیں کہ یہ کوئی الگ مون ہے، یہ الگ چاند ہے، چاند وہی ہے، چاند وہی ہے، لیکن چونکہ یہ بہت نزدیک آئے گا عام حالات کے بنسبت، تو اس لیے آپ کو بہت بڑا نظر آئے گا، اور چونکہ بہت ہی بڑا نظر آئے گا تو اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا مون ہے، سپر مون ہے. اب اسلامی نقطہ نظر سے اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق، یعنی مسلمانوں کے لیے اس کے لیے کیا ہے؟ تو مسلمانوں کے لیے تو یہی ہے کہ جب بھی آپ چاند دیکھیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اور دعا میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ سنتے بھی رہیں، جو لکھنا چاہتے ہیں تو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ یاد کر بھی سکتے ہیں. آہستہ آہستہ بولوں گا کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے دین دوسروں تک پہنچانا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھائی ہے دعا، فرمایا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. تو پہلی لائن اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اور پھر فرمایا والسلامت والاسلام، کہ یا اللہ اس کو ہمارے اوپر مسخر فرما، ہمارے اوپر اس کو لے آ امن کے ساتھ، اور ہمارا ایمان ہو اس صورت کے اندر. اور پھر فرمایا کہ اس صورت کے اندر ہمارے اوپر سلامتی بھی ہو، ہمارا اسلام بھی ہو. دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے اسلام، اور کسی اور موقع کے اوپر عرض کروں گا ان دونوں کے درمیان فرق. اور پھر فرمایا والتوفیق لما تحب وترضى، اور یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما ان کام کرنے کی جس کے اندر تیری رضامندی ہو. ربنا وربک اللہ، اے ہمارے پروردگار اور اے تیرے پروردگار، اس سے ہم اس کی طرف مخاطب ہیں. تو گویا یہ دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، اور بعض روایت میں ہے کہ ربی وربک اللہ. تو یہ دعا تو اسلامی نقطہ نظر سے جب ہم چاند کو اس مرتبہ یا کسی اور مرتبہ، کیونکہ مہینے کے اندر انسان چاند دیکھتا رہتا ہے اور چاند نکلتا رہتا ہے. چاند تو ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند کیا چیز ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی جوابات آپ کو جتنے بھی آئیں گے ہمیشہ قرآن و حدیث سے آئیں گے. تو آپ سے عرض کر رہا تھا، تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے یعنی صحابہ اکرام اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں اس چاند کے بارے میں. قول، آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک وقت مقررہ کے ایک طریقہ ہے کہ اس سے ان کو اپنی مواقیت، اپنے اپوائنٹمنٹس، اپنے وقت اوقات اس سے پتہ چل سکتے ہیں. تو یہ جو چاند ہے اس کی یہ ایک خاص وجہ یہ ہے. اور دوسری چاند کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور جیسے میں پچھلے کوئی پروگراموں کے اندر عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی اس دنیا کے اندر بلکہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں ان کے اندر انسان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور ضرور وہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ انسان کی خدمت کرتی ہیں. چنانچہ یہ جو چاند ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چاند یہ اس کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی پھل فروٹ ہوتے ہیں، ایپلز ہو گئے، اورنج، جتنے بھی فروٹ ہوتے ہیں اور پھل جو ہوتے ہیں ان کے اندر مٹھاس کی جو آتی ہے یہ چاند کی شعاؤں کے بعد آتی ہے. چاند کی اپنی شعاع کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو جو لگ کر اس سے جو ریز آتے ہیں اس کی وجہ سے فروٹ وغیرہ کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے، اور اس کا چاند کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے ان دنیا کے اوپر، انسانوں کے اوپر. بلکہ آپ دیکھیں گے یہ سمندروں کے اندر جو موجیں آتی ہیں اور سمندر کے اندر جو ٹائیڈ آتا ہے، سمندر اوپر چڑھ آتا ہے اور پھر واپس نیچے آ جاتا ہے، اس کا دار و مدار گریویٹیشنل فورسز جو چاند کے اندر ہیں، چاند کے جو گریویٹیشنل فورسز ہیں، ان چاند کی گریویٹیشنل فورسز ان کی پل کی وجہ سے اس کے اندر ایک کھچاؤ ہوتا ہے، اس کھچاؤ کی وجہ سے پانی سمندر جو بڑے بڑے سمندر ہوتے ہیں اس کے پانی کو اوپر تک لے آتا ہے. اور یہ چاند کی
چھڑائی کی وجہ سے گریویٹیشنل فورس جب کمزور ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ختم. اسی وجہ سے اس کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور اثر بھی یہاں تک کہ یہ جو بعض لوگ حجامہ کرتے ہیں، سینگی لگاتے ہیں، تو بعض ایسے دن ہیں کہ ان کے اندر سینگی لگانا مناسب نہیں ہوتا. اسی وجہ سے روایات کے اندر آیا ہے کہ جو چاند کی سفیدی والی راتیں ہوتی ہیں، کہ جس کے اندر چاند فل اپنے پورے زور کے ساتھ ہوتا ہے، 13ویں 14ویں 5ویں، جس کو ایام بیز کہتے ہیں، سفیدی والی راتیں جب چاند پورے پر ہوتے ہیں، 13ویں رات، 14ویں رات، 15ویں رات، ہم کہتے ہیں نا 14ویں کا چاند ہے، مطلب فل چاند ہے. تو ان راتوں کے اندر کیوں اس وقت اس کی جو، اور یہ عجیب بات کہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی طب والی باتیں، میڈیکل ایڈوائس اور ان کی صحت والی جو باتیں ہیں وہ بھی بتلائی کہ ان دنوں کے اندر اپنا خون مت نکالنا. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ چاند کی کھچاؤ، اس کی گریویٹیشن فورس کی زور کی وجہ سے، مضبوطی کی وجہ سے آپ کا خون جو ہے یعنی رکنا بند نہ ہو جائے، یعنی آپ خون نکل رہے ہیں پھر وہ بند نہ ہو، کیونکہ اوپر سے چاند کی کھنچاؤ ہے. انسان کے جسم کے اوپر بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. اور کسی اور موقع کے اوپر یہ عرض کروں گا وقت جب ہوگا کہ چاند کی سپیڈ کیا ہے، وہ کس انداز کے اندر آتا ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی خاص فورس کے اندر. قرآن کریم کی یہ آیتیں جو ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، سورۃ یاسین کے اندر والقمر، اور یہ جو چاند ہے والقمر قدرناہ منازل، ہم نے اس کے منازل کو مقدر کیا ہے. اس کے جو منازل ہیں کہ ادھر آپ کو جانا ہے، پھر ادھر رکنا ہے، پھر ادھر رکنا ہے، پھر ادھر آدھے تک جانا ہے. تو یہ جو سپر مون ہے یہ ویسے نہیں ہو جاتا. اسی وجہ سے یہ جو اسٹرونامرز ہیں، جن کو اسٹرونومی فلکیات کے ساتھ مہارت ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اتنے سال کے بعد پھر یہ مون ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ نے یہ جو سپر مون کی بات کی، اور میں نے جو عرض کیا تھا مجھے تھوڑا سا، یہ اگلا جو سپر مون ہوگا انہوں نے ابھی سے اس کی مقدار مقدر کی ہے کہ 2034 کے اندر، اب آج کل 2016 گزر رہا ہے، 2034 کے اندر اگلا جو سپر مون ہوگا وہ اس وقت ہوگا. تو اندازہ لگاؤ یہ کیسے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک منزل کے اوپر. تو خیر وقت مختصر ہے، کسی اور موقع کے اوپر اس کی تفصیل عرض کروں گا. لیکن یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اس کی تفسیر عجیب. اللہ اکبر، قرآن کریم عجیب ہے. ایسے کرتے ہیں، اسی کے اوپر بات مختصر کرتے ہیں. سوری 2-3 جو اور سوالات ہوئے تھے وہ عقید اور ایمان کے بارے میں، لیگز ہرٹنگ، بریڈفورڈ سے جو حجاب کے بارے میں، اگلے پروگرام کے اندر آپ کر سکتے ہیں، وقت ہوگا تو اس کے اندر آپ کریں گے. ایسے کرتے ہیں، دعا کے ساتھ ہمارے اس مجلس کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا جو پروگرام ہوگا، جو سوالات ابھی تک نہیں آئے ہیں ان سوالات کی طرف آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں. ایسے کرتے ہیں، دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین ہم تیرے احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر ہمیں پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا. یا رب العالمین، یا رب العالمین جتنے بھی دنیا سے مرحومین جا چکے ہیں، یا رب العالمین ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. یا رب العالمین جن ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے اور لکھا ہے یا توقع ہے یا اس پروگرام پر انہوں نے درخواست کی ہے یا ویسے بھی انہوں نے کہا ہے، یا رب العالمین ان کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو ان کی مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، سب کو یا اللہ تو شفا نصیب فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، سچا عشق نصیب فرما.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.